हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को साल 2026 के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। उसके ऊपर बड़ी तकलीफ हो रही है इंडियंस को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 15 मरतबा पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ की। जो इंडिया बज़ाहिर अपने आप को मिनी सुपर पावर करार दे रहा था, जब उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ ने 6 जहाज मरवा गिराए। नेशंस हॉकी कप में ग्रीन शर्ट्स ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जिसने जो है वो तहलका मचाया हुआ है, वो ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को साल 2026 के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया गया है। और ये वो जो है वो ख़बर है जिसने जो एटम बम बनकर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर गिरी। और इस वक्त जो है वो आफ्टर शॉक्स, जो एक पहले बड़ा ज़लज़ला आता है ना, उस ज़लज़ले के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये आफ्टर शॉक्स जो है ना, इसके ख़त्म नहीं हो रहे। पहले आप देखें मार्का हक में पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान को धूल चटाई और हिंदुस्तान को जो है वो सीज़ फायर के लिए अमेरिका को की तरफ भागना पड़ा। मिन्नत समाजत करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो ये सीज़ फायर जो है वो करवाने में कामयाब रहे इंडियंस वाया अमेरिकन्स। तो जो ये काविश थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उन्होंने तकरीबन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में, जो कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी सलाहियत रखने वाले ममालिक थे, इनमें जो है वो सीज़ फायर करवाया, इनके दरमियान जंगबंदी कराई। और ये सिर्फ जंगबंदी नहीं थी बल्कि ये एक तहफ़्फ़ुज़ था तकरीबन 1.5 अरब आबादी के मुश्तमिल के ऊपर, जो 1.5 अरब आबादी पर मुश्तमिल जो ख़ित्ता है उसमें। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है बज़ाहिर अगर देखा जाए तो। इसके ऊपर बड़ी तकलीफ़ हो रही है इंडियंस को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 15 मरतबा, बल्कि 15 से ज़ायद मरतबा उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ़ की। उन्होंने ये भी कहा कि आई लव पाकिस्तान। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है उसको वो ट्रेड ऑफ़र कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी कौम है वो अजीम कौम है। पाकिस्तानी लीडरशिप को उन्होंने अजीम लीडरशिप कहा। और फिर उन्होंने जो हमारे फील्ड मार्शल को लंच के ऊपर मदऊ किया और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ये वो बातें हैं जिनसे इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही सफ़े मातम बिछा हुआ है। और इंडियन जो कई जो मीडिया के लोग हैं या अपोजिशन के हलके हैं, वो मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो तनकीद ये कर रहे हैं कि अरबों डॉलर खर्च किए गए भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से, जो सफारतकारी के लिए उन्होंने लॉबीज़ फर्म हायर की, उनको जो है वो पैसा खिलाया, इंडियन डायस्पोरा की मदद हासिल की। ये तमाम की तमाम काविशें उनकी निगाह में उन्होंने कहा कि वो ज़ीरो जो हो जाती हैं जब पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया के मुकाबले में। तो ये बात हकीकत है। यानी वहाँ पर जो चीखो पुकार हो रही है, जो इस वक्त शोर मचा हुआ है इंडिया के अंदर, और जो मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि इंडियंस की जानिब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए गए हैं। आप ये देखें कि यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंपेन के दौरान एक मौके के ऊपर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, मतलब इस हद तक उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये बात जो है वो ज़ेब नहीं देती थी कि एक मुल्क के अंदर इंटरनल मैटर है, उसके अंदर जो है उसमें किसकी हुकूमत बनेगी, इससे उनको सरकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद इस हद तक जो है वो नरेंद्र मोदी की जानिब से ये बात की गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फिर मार्का हक हुआ। फिर मार्का हक में जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका का उस खित्ते के अंदर, इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया बज़ाहिर अपने आप को मिनी सुपर पावर करार दे रहा था, जो अपने आप को आईटी का चैंपियन कहता था, जो अपने आप को एक बड़ी मिलिट्री माइट करार देता था, एक मुल्क जो कि कह रहा था कि जी वो वर्ल्ड लीडिंग इकॉनमी जो है वो बन चुका है। इस मुल्क के साथ जब उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ
تو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے بعد اپنے 6 جہاز مروا کرائے. پھر اس کے بعد نہ صرف یہ ہوا بلکہ 9 کی رات کو جب نور خان ایئر بیس کے اوپر انہوں نے میزائل داغے یا دیگر ایئر بیسز کے اوپر میزائل داغے تو جواب میں پاکستان نے جو کچھ کیا اس کو جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک شکست سے دوچار کر دیا پاکستان نے ہندوستان کو، انڈیا کو. اور یہ تمام کی تمام چیزیں امریکہ جو ہے وہ مانیٹر کر رہا تھا، امریکہ دیکھ رہا تھا. امریکہ کے پاس منٹ ٹو منٹ جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی تھی کہ کس کا کیا رول ہے، کس نے کیا کیا. فالس فلیگ آپریشن جب سٹارٹ کیا انڈینز نے تو اس بات کا بھی امریکنز کو جو ہے بخوبی اندازہ تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ الزام پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال جی ہوا یہ کہ پاکستان نے جس بری طریقے سے شکست دی تو اس کے بعد جب سیز فائر کے لیے کہا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے تو پھر ہمارے جو ذمہ داران تھے، چاہے وہ پرائم منسٹر تھے چاہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات پر جو ہے وہ اس پر آمادگی جو ہے وہ ظاہر کی اور انہوں نے سیز فائر کو تسلیم کر لیا. جب سیز فائر ہو چکا ہے تو پاکستان نے تو ایکنالجمنٹ کر رہا ہے بار بار کہ اس خطے میں قیام امن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوششوں کو اپریشیٹ کیا گیا، لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے. اب اوپر سے پاکستان نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کر دی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ میں نے جناب مختلف ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے میں نے کوششیں کر رہا ہوں، میں ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں رشیا یوکرائن جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں غزہ میں جو ہے وہ قیام امن کے لیے اور سیز فائر کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہوں. یہ تمام کوششیں میں کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی مجھے معلوم ہے کہ مجھے نوبل پیس پرائز نہیں ملے گا. اب مجھے جو ہے وہ انعام نہیں ملنا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس موقع کے اوپر پاکستان نے جو سمارٹ موو لیا ہے، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، یہ واحد ملک ہے جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز 2026 کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس وقت اس نے جو ہے وہ انڈینز کو جو ہے وہ بخلاہٹ کا شکار کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پاکستان تو پہلے ہی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ زیادہ جو ہے امپورٹنٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نگاہ میں. تو اب جو یہ ماسٹر سٹروک کھیل لیا ہے پاکستان نے، اس کے بعد تو انڈیا کی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکال دے گا پاکستان، اور ٹرمپ نے بالکل بھی امپورٹنس نہیں دینی انڈیا کو. اب یہ وہ پین ہے جو انڈینز فیل کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو دھرو راٹھی ہیں وہ انہوں نے پہلے پاکستان کے خلاف متعدد جو ہے وہ اپنی ڈاکومنٹریز بنا رہے تھے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی حالیہ ڈاکومنٹری جب عاصم منیر کا جو ہماری فیلڈ مارشل ہے ان کا لنچ ہوا ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اس کے بعد انہوں نے کھلی جو ہے تنقید کی ہے نریندر مودی کے اوپر اور مودی سرکار کی شاہ خرچوں کے اوپر، اور پھر اپنی ناکامی کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تمام سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوا. یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہے جب پاکستان اس خطے کے اندر، جس خطے کے اندر ہم موجود ہیں، امپورٹنس جو ہے وہ پاکستان لے کے جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ بیک بینچز پر جا چکا ہے. اب دیکھیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اب جو ہم نامنیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر ایشو کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ کو وہ انہوں نے ریزالو کرنے کے حوالے سے ایک پیشکش کی ہے. اگر مسئلہ کشمیر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ریزالو ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خدمت ہوگی، کیونکہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. اگر ان کی آپس میں جو کشیدگی ہے، جو مسائل ہیں، ان میں مین وجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے اس خطے میں جو امن کا قیام ہے وہ یقینی ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کے لیے پاکستان نے، اور بڑا ایک بہترین موو ہے جو پاکستان نے جو ہے وہ جو اس وقت چلے ہیں. اور اس کے علاوہ ایران کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان جس طریقے سے جب ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا ایران کی سچویشن اور ایران کے اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے، جو انہوں نے تمام چیزیں بتائیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امن کو ایک اور موقع دیا ہے. جو پہلے کہہ رہے تھے کہ کسی وقت سرنڈر کے لیے کہہ رہے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں یقینی طور کے اوپر میں نے اب وقت دے دیا ہے کہ آپ ایران کا جو معاملہ ہے وہ ڈپلومیٹکلی حل ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنلی
پیس کے لیے ہی یہ جو کام ان کے عمل ہو رہے ہیں، جو ایکشنز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ ریفلیکٹ کس بات کو کرتے ہیں، وہ آبجیکٹو کیا اچیو ہونے والا ہے، وہ پیس ہے۔ اب پاکستان جب نامنیٹ کر رہا ہے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ، جن کی خواہش بھی ہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے، تو وہ اس موقع کے اوپر ایران کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اسٹریٹجکلی بڑا اچھا موو ہے حکومت پاکستان کا، اینڈ ون مسٹ اپریشیٹ اٹ۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے جی کہ نیشنز ہاکی کپ میں گرین شرٹس نے فرانس کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور یہ اس ایسے موقع پر ہوا ہے جب ملیشیا میں جاری جب نیشنز ہاکی کپ ہے، اس میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان کو ڈیلی الاؤنسز نہیں مل رہے۔ اس موقع کے اوپر جو پی ایچ ایف کے پریزیڈنٹ ہیں طارق بگٹی، انہوں نے جو ہے جو کامیابی ہے پلیئرز کی اور جو اپسیٹ کیا ہے، اس کو مارکا حق کے ساتھ جو ہے انہوں نے مماثلت ظاہر کی کہ جس طریقے سے رافیل کو گرایا گیا ہے، اسی طرح فرانس کو شکست دے کر ہماری جو ٹیم ہے، قومی ٹیم، وہ فائنل تک پہنچ چکی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی قومی ہاکی ٹیم کے جو سابق کوچ ہیں عدنان ذاکر، انہوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ہمارے ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افسوس ہوتا ہے کہ نااہل افراد کو ہماری قومی کھیل کا سربراہ لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، اور اسی طرح جو سپورٹس اینالسٹ ہیں وہ بھی طارق بگٹی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو آپ نے الاؤنسز دیے نہیں، اور جو بات آپ کے متعلقہ ہے کہ جس پر آپ کو آنسریبل ہونا چاہیے، آپ کو جواب دینا چاہیے کہ کھلاڑیوں کو الاؤنس کیوں نہیں مل رہا، اس کو آپ گول مول کر رہے ہیں، اور آپ اپنے جواب میں رد عمل میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹورنامنٹ کے درمیان یہ بات جو ہے وہ زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے۔ بھائی، جو کھلاڑی کھیلتے ہیں ان کو ان کا معاوضہ دینا چاہیے، دینا ہوگا۔ قومی کھیل ہے، قومی کھیل کے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو کہ گرین شرٹس پہنے ہوئے پاکستان کو یعنی نیشنز کپ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو ینگ کھلاڑی ہمارے اس مرتبہ ٹیم میں آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، اور الحمدللہ ایک بڑے عرصے کے بعد ہاکی کے میدان سے بھی ایک اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو ملی ہے۔ ہاکی جو ہے ہماری جو نیشنل گیم ہے، قومی کھیل ہے، اس سے متعلق میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے، بلکہ میرا جو حسن ایوب خان کا جو پرومو ہے کہ اگر اس کو اہمیت نہیں دینی تو پھر قومی کھیل ختم کر دیں جی اس کو۔ اگر آپ نے اس کے کھیل پر توجہ نہیں دینی، اور اگر اس کھیل کو آپ نے فروغ نہیں دینا، تو پھر آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں تمام کھیلوں کو جی ہمارا کوئی قومی کھیل نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق ہاکی کے اندر، ہاکی کے میدانوں سے میرے مرحوم والد بتاتے تھے کہ جی ہمیشہ اچھی خبریں سننے کو ملتی تھی، اور اسکواش کے جو کورٹس ہیں وہاں سے اچھی خبریں۔ مجھے یاد ہے کہ جہانگیر خان اور جانشیر خان جب کھیلتے تھے تو ہمیں ہمیشہ پتہ ہوتا تھا کہ جی یو ایس اوپن جو ہے یا برٹش اوپن ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے ان کی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان جیتے گا۔ یہ اس طرح کی جو اسکواش کے اندر بھی جو ہے ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئن شپ جو ہے وہ لیتر اپنے نام کرتے رہے ہمارے کھلاڑی، لیکن جانشیر اور جہانگیر کے بعد جو ہے وہ یہ خبریں آنا ختم ہوگی۔ اب جو ٹینس تھا، ٹینس سے حسام الحق نے جو ہے وہ تھوڑا بہت نام پاکستان کو روشن کیا، اور فٹ بال کے حوالے سے بھی یہی حالات ہیں جی۔ فٹ بال فیڈریشن میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر بھی سیاست کی نظر ہوا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے کھیل ہیں، کھیلوں سے سیاست کو باہر نکالنا چاہیے، کمپیٹنٹ لوگوں کو وہاں پر اہم عہدوں کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ سپورٹس کے میدان میں 25 کروڑ کی آبادی ہے جی، 25 کروڑ کی آبادی سے ہمیں یعنی سپورٹس کے میدانوں سے تو کم از کم اچھی خبر ملنی چاہیے۔ خالی کرکٹ تو کھیلنی ہے نا، اور بھی کتنے کھیل ہیں، اور دنیا میں کھیلوں کو جو ہے وہ فروغ دینا جو ہے وہ ملک میں اور نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ میرے خیال سے جب پاکستان کوئی بڑے ٹائٹل لے گا تو مختلف کھیلوں کی طرف، اگر مختلف کھیلوں میں پاکستان مختلف ٹائٹل جیتے گا تو نوجوان جو ہے اس کی طرف مرغوب ہوں گے۔ جیسے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت بڑی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور بڑی لمیٹڈ گیمز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور کھیلوں میں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسی کھیل موجود ہیں جن کی طرف اگر توجہ دی جائے تو یقینی طور پر ہم اپنی یوتھ کو بہر روی سے بچا سکتے ہیں، ہم ان کا فوکس جو ہے ٹورڈز گیمز کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہ پلے اسٹیشن PS5 کی گیمز نہیں ہوتی جی، گیمز جو ہیں وہی گیمز ہیں جو کہ آپ
گراؤنڈز میں جا کر کھیلتے ہیں. بہرحال جی یہی 2 خبریں تھیں آج. انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.